बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, फार्म 47 वाली जो शहबाज हुकूमत है, जब से साबिक़ अमरीकी सदर बाइडन की हुकूमत की वो छतरी से महरूम हुई है और 5 नवंबर को जब से ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनके सरपरस्त, उनके इत्तेहादी, ये जो तमाम ताकतें हैं जो इस वक्त मुसल्लत हैं मुल्क पर, वो इस भाग दौड़ में लगी हुई हैं कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप तक रिसाई हासिल करके अपनी गैर कानूनी हुकूमत के जो 5 साल पूरे करने की वो गारंटी है वो हासिल कर लें। सारी भाग दौड़ इसी में लगी हुई है। इस सिलसिले में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और बरतानिया में जो आला सतह की सफारतखारी की गई और जो इस वक्त भी जारी है बरतानिया में, इसकी तफसील हम अपनी साबका वीडियोज़ में बयान कर चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि अभी तक कहीं से भी उन्हें ट्रंप तक रिसाई का यकीनी बंदोबस्त होता दिखाई नहीं दे रहा। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल बनी हुई है इनके लिए। इसलिए अब बरास्ता आज़रबाईजान इसराइली व यहूदी लाबी की मदद हासिल करने के लिए हाथ पांव मारे जा रहे हैं। बड़ी ख़बर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो पिछली अटैम्प्ट्स हैं बरास्ता सऊदी अरब, बरास्ता अमारात, बरास्ता बरतानिया, बरास्ता तुर्की, वो सारी फ़ेल हो जाने के बाद अब बरास्ता आज़रबाईजान इसराइली व यहूदी लाबी की मदद हासिल करने के लिए हाथ पांव मारे जा रहे हैं। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आज़रबाईजान के 2 रोज़ा हंगामी दौरे पर हैं। आज़रबाईजान का जो पूरी इस्लामी दुनिया में से नाज़रीन इसराइल के साथ क्या ख़ास ताल्लुक़ है, आज की वीडियो में हम ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे और शरीफ ख़ानदान की इस मुनाफ़क़त को भी बेनकाब करेंगे कि इमरान ख़ान को यहूदी लाबी का एजेंट कहने वाले नून लीगी खुद किस तरह आलम इस्लाम में यहूदी लाबी के सबसे बड़े एजेंट आज़रबाईजानी सदर इल्हाम अलीयोव की मदद व सहूलतकारी हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बरतानिया के ज़रिए ट्रंप तक रिसाई हासिल करने की जो गेम डाली गई वो शदीद नाकामी से दो चार है। और यूरोपीय ममालिक ने सदर ट्रंप की यूक्रेन जंग बंद करने की पॉलिसी के ख़िलाफ़ 6 मार्च को एक और सरबराह कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है, जिसमें सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ सदर ज़ेलेंस्की के मौक़िफ़ की हिमायत में अमली इक़दामात की तफसीलात तय की जाएंगी। नाज़रीन, इस कशमकश की तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है, जो इस वीडियो के आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सदर ट्रंप दुनिया को जिस वॉर इकानमी से जान छुड़ाने के रास्ते पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस वार इकानमी के जो बेनिफिशरीज़ हैं वो सारे किस तरह इकट्ठे होकर अपने सरपरस्त यानी अमेरिकी सदर को घेरा डाल रहे हैं और बेबस करना चाहते हैं। और इस कशमकश के अब क्या हैरत अंगेज़ नताइज सामने आ सकते हैं कि यानी जो दुनिया पर कब्ज़ा करने के लिए इकट्ठे होकर लड़ रहे थे पिछले कई अशरों से, अब वो आपस में दस्तों गिरेबान है। ये कुदरत का निज़ाम है नाज़रीन। तीसरी अहम खबर जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे वो अडयाला जेल में जारी मिडनाइट ट्रैक टू डायलॉग से मुतालिक है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो भी ताकतवर शख्सियात इमरान ख़ान से मुलाकात करके मुज़ाकरात करने आती हैं, वो ये देखकर हैरान रह जाती हैं या यूँ कहें कि परेशान हो जाती हैं कि जेल में कैद ये अल्लाह का बंदा इतना मुतमिन और पुरसकून क्यों है। उन्हें हैरानी इस बात पर होती है कि जो हुकूमत में है उनकी तो रातों की नींदें हराम हैं, और जिसे जेल में बंद हुए पौने 2 साल हो गए हैं, वो यकीन की दौलत से माला माल और पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान का अच्छा दौर आने वाला है
اور اللہ رب العزت ملک کی باغ ڈور ایک طویل عرصے کے لیے پی ٹی آئی کے حوالے کرنے والا ہے، اور اس عرصے میں انشاءاللہ العزیز ملک ترقی و خوشحالی کی منزلیں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ طے کرے گا۔ ناظرین، اب تو لوگ یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ عمران خان کے اس قدر مطمئن اور پرسکون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کوئی روحانی بشارت ملی ہوئی ہے، یا انہوں نے قرآن پاک اور دینی لٹریچر کا جو حالیہ 1.5-2 برسوں کے دوران جیل میں رہ کر غیر معمولی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کا اپنے مشن پر یقین کامل اور اعتماد کی جو دولت ہے، اللہ رب العزت نے انہیں اس یقین اور اعتماد کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بالکل مطمئن اور پرسکون ہے، اور جتنی بھی ان پر سختیاں کی جاتی ہیں، جتنے بھی نئے کیسز میں انہیں الجھایا جاتا ہے، وہ اس سے بالکل پریشان نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری فتح ہماری ہوگی، کیونکہ قوم ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے۔ آپ دوستوں میں سے جنہوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، مسلم دنیا میں آذربائیجان وہ واحد ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ سب سے قریبی اور سدا بہار اسٹریٹجک اور معاشی تعلقات ہیں۔ آذربائیجان نے آزاد ہونے کے ساتھ ہی 1992 میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ قریبی دفاعی و معاشی تعلقات قائم کر لیے تھے، اور خطے میں ایران کے خلاف اسرائیلی بلاک میں شامل ہو گیا تھا۔ یعنی جو ہی اسے روس جب سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور 6 اسلامی ملک آزاد ہوئے، تو ان میں آذربائیجان وہ پہلا ملک تھا جس نے نہ صرف ڈائریکٹ امریکی بلاک جوائن کر لیا، بلکہ اس کے ساتھ ہی اس نے ترکی اور اسرائیل کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات قائم کر لیے، جو اس وقت روس کے بھی سے شدید مخالف تھے اور امریکہ کے بہت قریبی اتحادی تھے، اور اس کے ہمسائے بھی تھے۔ ترکی تو ہمسایہ ہے۔ تو ناظرین، خطے میں جب انہوں نے اسرائیلی بلاک میں شمولیت اختیار کر لی، تو اس وقت سے لے کر آج تک آذربائیجان کی ہتھیاروں اور اسلحہ کی امپورٹ کا 70% جو ہے وہ اسرائیل سے آ رہا ہے، اور اسرائیل اپنی ضرورت کا 65% کروڈ آئل آذربائیجان سے امپورٹ کرتا ہے، جس کی مالیت $2.25 ارب سالانہ ہے۔ اس کے علاوہ زراعت سمیت دیگر کئی شعبوں میں دونوں ممالک کے انتہائی قریبی معاشی تعلقات ہیں۔ اسرائیل کا 1992 سے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں سفارت خانہ قائم ہے۔ اس کے جواب میں آذربائیجان نے اسرائیل میں غیر اعلانیہ خفیہ سفارتی دفتر بھی قائم کر رکھا ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو دوسری 40 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس میں اسرائیل نے ڈرون، طیاروں اور میزائلوں سمیت جدید ترین ہتھیاروں کی آذربائیجان کو سپلائی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور ترکی کے حمایت یافتہ شامی جنگجو بھی آذربائیجان بھیجے گئے۔ یوں آذربائیجان یہ جنگ جیت گیا۔ ناظرین، یہ وہی شامی جنگجو ہیں جو آذربائیجان، ترکی اور اسرائیل کے پرانے اتحادی ہیں، اور حال ہی میں جنہوں نے شام میں حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا ہے۔ اس سے بھی ناظرین اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آذربائیجان مشرق وسطیٰ میں ایرانی بلاک کے مخالف اسرائیلی کیمپ کا کتنا اہم حصہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آذربائیجان خود شیعہ آبادی کی اکثریت والا ملک ہے، لیکن ایران کی سرکردگی میں قائم شیعہ بلاک کا سخت مخالف ہے۔
ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی حکومت و اسٹیبلشمنٹ حالیہ چند ماہ کے دوران سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ترکی اور برطانیہ کے ذریعے نئی ٹرمپ حکومت کے ساتھ لائن سیدھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن نہ شہزادہ محمد بن سلمان نے مخلصانہ تعاون کیا، نہ صدر محمد بن زائد اور صدر ایردوغان نے، کیونکہ ان تینوں کا عمران خان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے۔ برطانیہ کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش اس لیے کامیاب نہیں ہو پا رہی کہ ایک تو برطانیہ اور یورپی ممالک کے آج کل یوکرین کے ایشو پر امریکہ سے تعلقات سخت کشیدہ ہیں، تو دوسری طرف برطانیہ میں آج کل لیبر پارٹی کی حکومت ہے، جس کے اہم لیڈر سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے ساتھ عمران خان کا انتہائی قریبی اور ذاتی تعلق ہے۔ اس لیے بھی موجودہ برطانوی حکومت کی طرف سے شہباز سرکار کی کسی قسم کی سہولت کاری کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ناظرین، ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے وزیر داخلہ محسن نقوی امریکی رکن کانگریس جو ولسن سے جا کر ملاقات کر کے ٹرمپ حکومت تک رسائی میں مدد کی درخواست کرتے ہیں، تو اس وقت جو ولسن یہودی لابی کا ایجنٹ نہیں ہوتا، لیکن جو ہی وہ فری عمران خان کا ٹویٹ کرتا ہے، جیسے ہی محسن نقوی مل کر باہر جاتے ہیں تو وہ فری عمران خان کا ٹویٹ کر دیتا ہے، تو پھر چند گھنٹوں بعد وہ یہودی لابی کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مسلسل یہ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ کانگریس میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے قرارداد لانے کا اعلان بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہی حکومتی میڈیا جو محسن نقوی کی اس سے ملاقات کے موقع پر بڑے دعوے کر رہا تھا کہ جناب ٹرمپ کے قریبی سینیٹر سے رکن کانگریس سے وزیر داخلہ کی ملاقات ہو رہی ہے، وہ اب اس کو یہودی لابی، اسرائیل کا ایجنٹ اور انڈیا کا ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے جو نون لیگ کا میڈیا ہے اور جو حکومتی میڈیا ہے، یوں کہہ لیں جو پٹواری میڈیا ہے، وہ اب آسمان سر پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہی معاملہ اب آذربائیجان کے حوالے سے ہے کہ جب انہیں عرب ممالک، ترکی اور برطانیہ کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ تک رسائی حاصل نہیں ہوتی جو شہباز سرکار ہے، تو پھر وہ بذریعہ آذربائیجان اب اسرائیل کا تعاون حاصل کر رہی ہے۔ عالم اسلام میں اسرائیل کا سب سے قریبی اسٹریٹجک پارٹنر آذربائیجان اب نون لیگ والوں کے لیے ایک مسیحا بنا ہوا ہے، لیکن عمران خان ان لوگوں کے مطابق یہودی لابی اور اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اور جو آذربائیجان کا صدر ہے وہ اسرائیل کا ایجنٹ یا یہودی لابی کا ایجنٹ نہیں ہے، کیونکہ اب وہ ان کے کام آنے والا ہے، اس سے اب یہ مدد مانگ رہے ہیں۔ تو اب وہ بہت عالم اسلام کا عظیم لیڈر ہے، اور شہباز شریف کے اس کے ذاتی تعلقات ہیں، اور پاکستان اور آذربائیجان بہت قریبی دوست ہیں، اور یہ سارا پروپیگنڈا اب نون لیگ والے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ستم یہ ہے کہ ملک کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے، جو پٹواری میڈیا کہہ سکتے ہیں ہم اسے، اس منافقت کو بے نقاب نہیں کرتا نون لیگ کی۔ حالانکہ عمران خان نے کبھی کسی پر نہ یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا، نہ کبھی کسی پر روسی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا۔ بھئی آپ کی پالیسیاں ہی آپ کی اصل شناخت ہیں۔ اگر آپ کی پالیسیاں اپنے ملک کے حق میں بہتر ہیں تو ان پالیسیوں پر عمل درآمد کے لیے آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اصل موقف پر سمجھوتا نہ کریں تو آپ بھلے امریکہ سے تعلقات بنائیں، بھلے بھارت سے تعلقات بنائیں، بھلے اسرائیل سے بنائیں، روس سے بنائیں، چین سے بنائیں، کسی سے بھی بنائیں، افغانستان سے بنائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے ناجائز اور ذاتی مفادات کے لیے مختلف لابیوں کو خود تو استعمال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو اسرائیل کا سب سے بڑا سمجھ لیں کہ ویل وشر ہے اور اس کا اتحادی ہے جو آذربائیجان کا صدر ہے، آپ اس کی سپورٹ بھی لینا
بہت ضروری اور بہت اعلیٰ خیال کرتے ہیں، لیکن آپ پھر ساتھ ہی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ ناظرین آپ خود جا کر گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں اور لکھیں کہ کس اسلامی ملک کے اسرائیل کے ساتھ دیرینہ دفاعی اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں، تو جواب میں لکھا آئے گا آذربائیجان۔ پھر لکھیے کہ آذربائیجان سب سے زیادہ اسلحہ کس ملک سے خریدتا ہے، تو جواب آئے گا اسرائیل۔ پھر لکھیے کہ اسرائیل اپنی ضرورت کے کروڈ آئل کا سب سے زیادہ حصہ کس ملک سے خریدتا ہے، تو جواب آئے گا آذربائیجان۔ اور ہمارے وزیر اعظم اسی آذربائیجان کے صدر کو اپنا بہترین دوست قرار دے رہے ہیں آج۔ اسے کہتے ہیں کہ کھلی منافقت۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے، 25 کروڑ عوام ہیں، ان کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے میں کون کون سا میڈیا اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ آپ سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اگر یہ آپ کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ان لوگوں کا جو اصل چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے آئے کہ اپنی ضرورت کے وقت تو اسرائیل بھی اور اسرائیل کے جو بہت قریبی دوست ممالک ہیں یا دوست حکمران ہیں، وہ ان کے لیے مسیحا بن جاتے ہیں اور یہ ان کی مدد حاصل کرنا بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اپنے عوام کو اسی اسرائیل کے خلاف بھڑکاتے بھی رہتے ہیں، اس کے خلاف بڑا پروپیگنڈا بھی کرتے رہتے ہیں، اور جو اپنے مخالفین ہوتے ہیں ان کو اسی اسرائیل کا ایجنٹ بھی قرار دیتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہوتی بھی ہے یا نہیں، اسرائیل کی طرف سے ان کی مدد کی جو کوشش کی جائے گی، کیا ٹرمپ مانتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس میں بھی ایک بڑا اف اینڈ بٹس والا معاملہ ہے، وہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم ابھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس میں خرابی کیا آنے والی ہے۔ ناظرین فارم 47 والی موجودہ حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک طرف پاکستان میں عمران خان کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا ہے کہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، تو دوسری طرف اب امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہوا ہے، اور ٹرمپ کا ٹریک ریکارڈ بھی یہی ہے کہ وہ بھی جب کسی مہم کا بیڑا اٹھا لیتا ہے تو پھر کسی کی نہیں سنتا۔ اس لیے امکان یہی ہے کہ شہباز سرکار کی آذربائیجان اور اسرائیل کے ذریعے ٹرمپ کو قابو کرنے کی موجودہ کوشش بھی ناکامی سے ہی دوچار ہوگی، کیونکہ ٹرمپ کا جو اپنے مشن کے لیے ڈٹ جانے کا تازہ ترین مظاہرہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے حوالے سے ہم سب کے سامنے ہے کہ امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی نیٹ ورک یعنی نیٹو ممالک پورا زور لگا رہے ہیں، اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کے حق میں سب مل کر اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن ٹرمپ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے اور اس کا موقف ہے کہ وہ اس بے نتیجہ جنگ کو ختم کر کے دم لے گا۔ یورپی ممالک نے پہلے ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے 18 فروری کو پیرس میں ایک ہنگامی سربراہ کانفرنس منعقد کی، لیکن اس کا ٹرمپ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب 6 مارچ کو ایک اور یورپی سربراہ کانفرنس طلب کی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس نئی کوشش سے وہ ٹرمپ کو کس حد تک بلیک میل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین یورپی ممالک کی سپورٹ مل جانے کی وجہ سے صدر زیلنسکی نے اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ امریکی جنگی امداد کے $2.5 ارب کی واپسی تو کیا $100 ارب بھی واپس نہیں کریں گے، کیونکہ بائیڈن حکومت نے یہ قرض نہیں دیا تھا بلکہ امداد دی تھی، اور امداد واپس نہیں کی جاتی۔ اصولی طور پر ناظرین جو یوکرین کے صدر ہیں ان کا موقف بالکل درست ہے۔ اگر بائیڈن حکومت قرضہ کے طور پر یہ ہتھیار اور گولہ بارود دیتی تو ٹرمپ
واپس مانگنے کا حق رکھتا تھا۔ اس لیے یہ معاملہ اب بڑا گنجلک بنا ہوا ہے اور اپنے اتحادیوں کی اس شدید مخالفت پر ٹرمپ کا جو پارا ہے وہ بہت ہائی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ سابق صدر بائیڈن کی جو یہ پالیسی ہے، اگر اس کو جاری رکھتا ہے کہ 3 سال میں $3.5 ارب کے ہتھیار آپ یوکرین کو فری میں دے دیں، یوں سمجھ لیں کہ آگ میں جھونک دیں جس کی واپسی بھی کوئی نہ ہو، تو پھر جو امریکہ کو گریٹ اگین بنانا چاہتا ہے، اس کی جو معاشی حالت بہتر بنانا چاہتا ہے، پھر وہ پالیسی تو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور اگر وہ اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے اپنے اتحادی جو نیٹو ممالک ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، تو یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے اس کی جو یوں سمجھ لیں کہ پارا بہت ہائی ہے، اور جو دیگر معاملات میں بھی وہ پھر بات توجہ سے سننے کی، جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو پھر اگر کوئی سفارش بھی کرے، کوئی جائز بات بھی کرے تو وہ بھی نہیں سنتا اور الٹا اس پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ تو یہی ذہنی کیفیت ہے اس وقت ٹرمپ کی بنی ہوئی ہے، اور ان حالات میں پاکستانی حکومت جب اگر ان سے رابطہ کرنے میں بذریعہ اسرائیل اور آذربائیجان کامیاب بھی ہو جاتی ہے ناظرین، تو غصے کی حالت میں ٹرمپ کو قائل کرنا کیسے ممکن ہوگا، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ پر اسرائیل کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی یہ جو نئی کوشش ہے یہ الٹی بھی پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، عمران خان کے کیسز کی سماعت ملتوی کر کے انہیں 10 روز کے لیے قید تنہائی میں ڈالنے کے خلاف پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے 25 فروری کو پورے صوبے میں احتجاجی مظاہروں کی کال دے دی ہے۔ اس روز تمام اضلاع میں احتجاج ہوگا اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر خان پشاور کے اسمبلی چوک میں احتجاجی مظاہرے کی قیادت کریں گے۔ پی ٹی آئی پنجاب اور خواتین ونگ کی طرف سے اس روز اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے۔ حکمران پی ٹی آئی کو خوف زدہ اور غیر متحرک کرنے کی جتنی بھی کوشش کرتے ہیں، پی ٹی آئی اس کے دوران مزید متحرک ہو جاتی ہے، اور وہ مایوس اور نا امید ہو کر اسے گھر میں بٹھانے کی جتنی بھی اب تک سازشیں اور کوششیں کی گئی ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ ناظرین، لاہور ادھر اڈیالہ جیل کے اندر کپتان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ٹریک 2 مذاکرات جاری ہیں، ان میں کپتان اپنی جگہ پر ڈٹ کر کھڑا ہے اور کسی قسم کے خوف یا لچک پر تیار نہیں، اور اس نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے، یہ واضح کر دیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی 100% ریورس اور کالعدم کی جائے گی، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پر یحییٰ آفریدی کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہر صورت میں واپس لایا جائے گا۔ 8 فروری کے اصل مینڈیٹ کی ہر صورت میں بحالی یا حقیقی معنوں میں آزادانہ و شفاف نئے عام انتخابات کے مطالبے سے پیچھے ہٹنے پر بھی خان کسی صورت میں تیار نہیں۔ 5 سال ہر صورت میں پورے کرنے کا راگ الاپنے والے حکمران اب صرف 1 سال مزید دینے کی بھیک مانگنے پر آئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت 26 اور 27 فروری کو عمران خان کے کیسز کی سماعت کے ذریعے انہیں میڈیا تک رسائی کا موقع دیتی ہے یا نہیں، یا پھر نئی لمبی پیشیاں دے دیتی ہے۔ اس حوالے سے جو تازہ ترین اطلاعات ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔